अस्सलाम वालेकुम, आदाब और हेलो नाज़रीन। मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार और मेरे साथ एजाज़ सैयद आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पाकिस्तान अफेयर्स का हमारा ये प्रोग्राम आप हर इतवार को देखते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बहुत अहम मामले पर बात करना चाह रहे हैं। हम पाक फ़ौज पर बड़ी तनकीद करते हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में इन्वॉल्व होती है और अब बहुत सारे लोग इसके ऊपर तनकीद करते आज चले आए हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत वाला मामला जो है वो शायद अब उतना बाकी नहीं रहा, लेकिन इस वक्त इसका मामले का एक और पहलू सामने है। इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद PDM पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिसमें और मौलाना फजल रहमान साहब हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हैं। ये बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाज़ फैसलों के हवाले से और बाज़ नोटिस के हवाले से, बाज़ रिट पिटिशंस के हवाले से, और ऐसा बज़ाहिर दिखाई देता है कि पाकिस्तान की अदालत में कुछ सियासत वाले मामलात भी चल रहे हैं। हम आज के प्रोग्राम में एजाज़ सैयद साहब से इस हवाले से बात करेंगे। एजाज़ सैयद साहब, ये बताइएगा कि ये जो एक इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद अचानक ही गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है और वो कह रहे हैं कि जी ये अब सरेआम सियासत हो रही है, एक ख़ास पार्टी को नवाजा जा रहा है। क्या वाकई आप भी ऐसा कुछ देख रहे हैं? ऐसा कोई तो बात थी पहेलियों के दरमियान, जिसे ना वो बता सकी सहेलियों के दरमियान। कोई बात तो है कि जिस पर सियासी जो जमातें हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। लेकिन ये बात याद रखने की बात है कि जब 3 अप्रैल को मौजूदा जो अदालत है उसने नोटिस लिया था जनाब कासिम सूरी की गैर आइनी रूलिंग का, और आपको याद हो कि 7 अप्रैल को एक बड़ा डिटेल्ड जजमेंट आया था जिसको मुस्लिम लीग नून ने बड़ा सराहा था। फिर 9 अप्रैल को जिस दिन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, उसकी काउंटिंग हो रही थी और काउंटिंग को रोकने के लिए इमरान खान साहब बड़ी तगोदो कर रहे थे। स्पीकर असद कैसर पर बड़ा दबाव डाला जा रहा था, तो उस रात भी अदालत लग गई थी। उस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से अदालत को सराहा जा रहा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अदालत को मतून किया जा रहा था, बल्कि एतराज़ किया जा रहा था कि ये जो अदालतें हैं ये रात को क्यों लग गई। और बाद में इमरान खान जलसों में थोड़ी सी तस्दीक करना चाहूँगा, अदालत लगी नहीं थी, अदालतें खुली थी। बिल्कुल ठीक बात है। बाद में इमरान खान साहब तकरीरों में कहते रहे कि मैंने कौन सा करप्शन की थी कि रात को अदालतें खोल दी गई थी। ये बाद में तकरीरों में करते रहे, मैंने कौन सा कानून तोड़ा, मैंने कानून कौन सा तोड़ा था। हालांकि उन्होंने आइन की पामाली की थी, उनके जो डिप्टी स्पीकर हैं। और फिर बाद में मामला पंजाब असम्बली का आया और जिसमें हमजा जो शहबाज हैं उनकी वजारत आला का मामला था, जिसके ऊपर अभी भी तनाज़ा चल रहा है। इसके दरमियान में भी एक वाक़या हुआ, और वो वाक़या ये हुआ, राय साहब आपको याद होगा कि अदालत ने मौजूदा हुकूमत के ऊपर पाबंदियाँ कुछ आयद की थी, अहम पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स की। आपको पता है DGFIA के हवाले से कुछ मामलात आए थे और भी कुछ अहम मामलात आए थे जिस पे अदालत ने रिस्ट्रिक्ट किया था हुकूमत को। और हुकूमत रिप्रेजेंट कर रही होती है, हुकूमत होती है पार्लियामेंट के अंदर से, कि जी आप ये काम नहीं कर सकते, ये इंतज़ामी काम। तो ये भी अदालत की तरफ से मुदाखलत थी एग्जेक्टिव के काम में, पार्लियामेंट के काम में। पहले भी थी, अभी भी है और अभी भी हो रही है। अदालत के अंदर सियासत के हवाले से बहुत सारे इल्ज़ामात सोशल मीडिया के ऊपर लगते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो है वो लग रहा है बड़े अदब के साथ चीफ जस्टिस साहब पे, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब पे, और एक और जज हैं जस्टिस मुनीर जो हैं उनके ऊपर। मैं करेक्ट कर रहा हूँ, अभी नाम भी आ जाता है। तो बिलखसूस ये 2 जजेस हैं, जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस जस्टिस मुनीब अख्तर। तो जस्टिस मुनीब अख्तर जो है इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। और इल्ज़ाम क्या लग रहा है? इल्ज़ाम ये लग रहा है कि जो भी फैसला PTI के हक़ में आता है तो ये 3 जजेस ही आते हैं, या जो भी पॉलिटिकल मामलात होते हैं तो उनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज हैं चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल, वो एक ही तरह के ख्याल के लोगों को अपने बेंच का हिस्सा बनाते हैं, वो लार्जर बेंच तश्कील नहीं देते। ये एतराज़ सोशल मीडिया के ऊपर इन जजेस के ऊपर और बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। बातें लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। दुरुस्त है ये सही, इस बात का फ़ैसला जो ट्रैक रिकॉर्ड देख के आप खुद कर लें। हम कोई बात ऐसी नहीं करना चाहते जिस पे
توہین عدالت ہو، کیونکہ بہرحال میں توہین عدالت کے قانون کے خلاف ہوں کہ توہین عدالت یا ججز کی جو توہین ہے یہ قانون ہی نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی سویلائزڈ ملک میں یہ قانون نہیں ہوتا. امریکہ میں ججز پر تنقید کی جاتی ہے، ان کے کنڈکٹ پر تنقید کی جاتی ہے، دنیا کے دیگر ممالک ہیں ان میں بھی کی جاتی ہے. ججز کوئی آسمان سے نہیں اترے، ان پر تنقید ہونی چاہیے. جی، ان پر تنقید ہونی چاہیے، اور ضرور اگر ان کا کوئی کسی قسم کا مس کنڈکٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن پاکستان کے آئین میں اس بات کا کھلے طریقے سے لکھا گیا ہے، اور ہم سارے آئین کے پابند ہیں. آرٹیکل 19 ہمیں کہتا ہے کہ ہم ججز کی توہین نہیں کریں گے، لیکن ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے. پھر آرٹیکل 19 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ججز عدلیہ کی توہین نہیں کریں گے، ساتھ ساتھ فوج کی توہین نہیں کریں گے، اور گلوری آف اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. یہ آئین پاکستان کہتا ہے. لیکن پھر بھی جب ججز کی ٹیپ آئی تو ہم نے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، عوام کی معلومات کے لیے معاملہ عوام کی عدالت میں رکھا. جب ایک جج صاحب کی ویڈیو کا معاملہ آیا، ارشد ملک جو جج تھے، تو تب بھی معاملہ عوام میں آیا. پھر آپ کو ماضی میں اگر لے چلیں تو ملک قیوم، جسٹس ملک قیوم کی آڈیو آئی تھی کہ وہ اس وقت شہباز شریف کا صاحب کے ساتھ فون پہ بات چیت کر رہے ہیں اور خاص فیصلے کرنے کے لیے وہ ہدایات لے رہے ہیں. تو وہ معاملہ بھی پبلک میں بھی آیا تھا، میڈیا میں آیا تھا، اس لیے کہ جو جرنلسٹ ہیں وہ عوام کے لیے کام کرتے ہیں، ریاست کے لیے کام نہیں کرتے. اور بعض ایسے کوشچنز ہوتے ہیں ہمیں جو ہمیں عوام کے لارجر انٹرسٹ آف دا پبلک ہم لوگوں کو بتانا پڑتا ہے. اور اسی تناظر میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ عدالت میں سیاست ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، اور بدقسمتی سے آج بھی عدالت میں سیاست کے الزامات لگتے رہے ہیں. ماضی اگر قریب میں چلے جائیں تو جسٹس افتخار محمد چودھری کی جو عدالت ہے اس کے اندر عدالت میں سیاست ہوتی رہی، اس میں کوئی شک نہیں. جسٹس ثاقب نثار کی جو عدالت ہے اس میں سیاست ہوتی رہی، کوئی شک نہیں. اور ابھی جسٹس عمر عطا بندیال کی جو عدالت ہے اس پر سیاست کا الزام ہے، اور الزام پہلے پی ٹی آئی لگاتی رہی، اب مسلم لیگ نون لگاتی رہی. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو بیسٹ وے ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ مخصوص ججز کو بینچ سے باہر نہ نکالا جائے. جسٹس منصور ہم دیکھتے ہیں بڑے پڑھے لکھے جج ہیں، ان کی بڑی احترام ہے، ان کو بینچ میں شامل نہیں کیا جاتا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ بڑے قابل احترام ہیں، جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے خود ابھی مانا کہ ان سے غلط ریفرنس دلوایا گیا، اور وہ سینئر موسٹ جج ہیں، اور وہ سینئر موسٹ جج ہیں، ان کو بینچ میں نہیں ڈالا جاتا. اور باقی ججز بھی ہیں، تمام قابل احترام ہیں، چیف جسٹس بھی. لیکن میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ عدالت میں سیاست کا الزام تو لگ رہا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ یہ الزام لگ رہا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ الزام کیوں لگ رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ الزام اس لیے لگ رہا ہے کہ بعض ججز کو جان بوجھ کر بینچ میں نہیں رکھا جا رہا، شاید وہ ہم خیال نہیں ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ عدالت کے پاس خود اس بات کا اختیار ہے، اور عدالت اس حوالے سے بہتر فیصلہ کر سکتی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ جو بینچ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے. یہ الزام نہیں آنا چاہیے کسی بھی عدالت کے اوپر کہ صرف ایک ہی طرح کے لوگ، ایک ہی طرح کا بینچ جو ہے وہ پولیٹیکل مقدمات سنتا ہے، اور یہی وجہ ہے. شاہ جی، میں یہاں پہ 2-3 حالیہ جو واقعات ہیں میں وہ ان کی نشاندہی کروں گا، آپ اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا. 25 مئی کا جو لانگ مارچ ہوا تھا، اب ایک ہوتی ہے عدلیہ، ایک ہوتی ہے انتظامیہ، ایک ہوتی ہے مقننہ. اب جو معاملات انتظامیہ کے ہیں یا پارلیمنٹ کے ہیں وہ عدلیہ ہم نے دیکھا کہ اپنے ہاتھ میں لیتی ہوئی نظر آئی. مثلاً جب لانگ مارچ ہوا تو پٹیشن لے کے گئے پاکستان تحریک انصاف والے کہ جی لانگ مارچ کو آنے دیا جائے. عدالت نے حکم دے دیا کہ جی آنے دیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم فلاں جگہ پہ کرنا چاہتے ہیں. عدالت نے یہ حکم دے دیا کہ فلاں جگہ پہ H9 میں یا F9 میں جہاں پہ بھی ان کے جلسے کی جگہ وہ کر دی جائے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود جو جس جگہ کی ان کی پارٹی نے بات کی اس سے وہ انحراف کرتے ہیں، اور لوگوں کو مسلسل وہ ڈی چوک آنے کا کہتے ہیں. پھر جب وہ ڈی چوک کے قریب بھی پہنچتے ہیں، اس سے پہلے ڈی چوک وغیرہ میں آگ بھی لگتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب اگلے دن حکومت درخواست توہین عدالت کی فائل کرتی ہے کہ جناب یہ انہوں نے عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے،
تو نہ صرف یہ کہ اس توہین عدالت کی درخواست پہ توہین عدالت کا نوٹس تو بات کی بات ہے، لیکن جواب طلبی کا نوٹس بھی جاری نہیں کیا جاتا عمران خان صاحب کو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک فقرہ ہوتا ہے جو تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اس میں جسٹس اعجاز الاحسن نے مبینہ طور پہ ایک فقرہ کہا کہ وہاں پہ جب پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے بولنے کی کوشش کی تو جسٹس اعجاز الاحسن نے مبینہ طور پہ اس کو دیکھ کے کہا کہ ہم آپ کی بات کر رہے ہیں، آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب اس یہ طرح مبینہ تو نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے، میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے کہ اتفاق سے، یہ اتفاق کی بات ہے، اس وقت میں عدالت میں موجود تھا، ہاں چلیں، میں عدالت میں موجود تھا، یہ بات میں ہوئی ہے۔ موجود نہیں تو اس لیے میں نے مبینہ سوال کے لیے آپ جی موجود تھے، آپ اس پہ یعنی کہ یہ ایسے فقرے ہوتے ہیں جو تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پھر یہی اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ نگران جج بھی مقرر ہوئے تھے پاناما والے معاملے میں، اور پھر ابھی جب یہ معاملہ ہوا، جب یہ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب اسمبلی کے اندر سے یہ اناؤنس کیا، ابھی جو ہی وہ رولنگ آئی ڈپٹی اسپیکر کی کہ جی ہم عدالت میں جائیں گے، تو ابھی وہ عدالت میں گئے نہیں ہیں، کوئی رات کے وقت عدالت میں درخواست لے کے چلے جاتے اور اس کے بعد رجسٹرار صاحب وہاں پر پہنچ کے ان کی درخواست وصول کر لیتے، تو پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی چلیں ہماری عدالتیں بڑے تیز تر انصاف مقرر کرتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ رجسٹرار صاحب پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے اس ٹی وی کی ایک میسج کے اوپر، جب انہوں نے ٹی وی پہ کہا کہ ہم پٹیشن فائل کریں گے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کیوں آئے تو ان کا جی وہ بھی درخواست دائر کریں گے، جی ہوگی درخواست، تو انہوں نے کہا نہیں وہ بھی درخواست تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں بہت ساری، پھر اس وقت جو دیواریں پھیلائیں گی کہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کی لوگوں نے دیکھا، اور اس پہ جب لاہور پولیس نے سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے کوئی کارروائی کیوں نہیں کی، تو کہا جی سپریم کورٹ نے ہمیں رجسٹرار نے کہا ہی نہیں کارروائی کرنے کے لیے، پھر جو کچھ کل کی عدالتی کارروائی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس طرف آئی ہیں، اور کل پھر جو حکمران اتحاد ہے اور مسلم لیگ نون ہے ان لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ جی اس طرح نہیں چلے گا، ہم اپلیکیشن دیں گے، فل کورٹ اس کو سنے، اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم بائیک آؤٹ کریں گے۔ تو یہ صورتحال آپ کو کس طرف اب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کیا یہ عدالتیں یہاں پر اپنے آپ کو اٹین کریں گی، نظر ثانی کریں گی کہ نہیں، یہ یہاں پہ عدلیہ کے وقار کا معاملہ ہے، کچھ اس میں لچک دکھائیں گی؟ میرا یہ خیال ہے رائے صاحب کہ عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اتنے برے لوگ نہیں ہیں، کچھ ججز کے اوپر شاید ہمیں ریزرویشنز ہوگی، لیکن بائی اینڈ لارج ٹھیک ججز ہیں، لیکن بالکل ججز کے اوپر بات الزامات لگتے رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات سنتے رہے ہیں، اور بعض اوقات اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ججز کے ذریعے، عدلیہ کے ذریعے اپنے کام کرتی رہی ہے۔ ابھی مجھے نہیں پتا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے یہ کام ہو رہا ہے یا خود ججز کر رہے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو ہمیں فی الحال نظر کہیں نہیں آ رہے، فٹ پرنٹ ان کے نظر نہیں آ رہے، ان کے کئی فٹ پرنٹ نظر نہیں آ رہے، جس کا ان کو کریڈٹ دینا چاہیے، اور بالکل اچھی بات ہے کہ وہ ہم تنقید کرتے ہیں تو کریڈٹ بھی دینا چاہیے، جی کریڈٹ بھی دینا چاہیے۔ تو عدلیہ کو یہ بات میرے خیال میں سمجھ آئی ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ عدلیہ اپنا وقار اور ادارے کا جو وقار ہے اس کو بحال رکھنے کے لیے غیر جانبدار ہوگی، اور سیاسی جو لائکس اور ڈس لائکس ہے اس سے ابو ہوگی، اور یقینی طور پہ ہوگی، اور تمام جو باقی ججز ہیں جن کو جان بوجھ کے بظاہر میں کہوں گا، کیونکہ یہ الزامات لگ رہے ہیں جن کو شاید اگنور کیا جا رہا ہے، میں نے ایک معزز جج کا نام بھی لیا، اور بھی ججز ہیں ان کو بھی اگنور کیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں جب انکلوسیو عدلیہ ہوگی تو میرے خیال میں عدلیہ پر الزامات نہیں آئیں گے، جب ایک ہی طرح کا بینچ تشکیل ہوگا تو پھر الزامات آئیں گے میرے خیال میں۔ تو یہی بات ہے۔ رائے صاحب اس پہ آپ کوئی انپٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور بتائیں کہ یہ کیا ہوگا، میری طرف سے بس اتنا ہی۔ یہ اثرات کی جو بات ہم کر رہے تھے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اثرات جناب اس وقت تک جو ہو چکے ہیں، آپ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس سے لیجئے، اب نواز شریف کے پاناما میں سے اقامہ والا کیس لیجئے، جلا وطنیاں لیجئے، یہ اب جو سارا کچھ ہو رہا ہے 3-4 سالوں سے سب کچھ لیجئے، تو ہم جو بین الاقوامی سطح پہ ہمارا پاکستانی عدالتیں ہیں جو انصاف کے نظام میں 130ویں نمبر پر ہے، تو 130 کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، اور اگر یہ اسی طرح چلتی ہے تو شاید یہ 140-50 تک بھی بہت جلدی پہنچ جائے گی۔ تو ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ پاکستان کی جو سپیڈ ہے یہ کو پہلے اگر 50 میں آ جائے تو وہی زیادہ بہتر رہے گا، اس سے 130 پہلے بڑی ڈینجرس سپیڈ ہے اور یہ خطرناک سپیڈ کی سمجھی جاتی ہے۔ تو ناظرین، آج کے ہم نے پروگرام میں بات کی کہ جو ہمارے عدلیہ ہے اس پہ اس وقت کتنی سیاست کی جا رہی ہے، کتنی نہیں کی جا رہی۔ آپ ہم سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ ہم سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، جو بھی آپ سمجھتے ہیں اس پروگرام کے نیچے اپنے کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ مجھے اور رضا سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔